बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर सोशल वेलफेयर कासिम अली शाह साहब, सेक्रेटरी नदर शाह साहब, हमारे MNA साहब नसीम अली शाह साहब, हमारे शेर अली साहब MPA यहाँ पे मौजूद, अफसरान और ख़वातीन व हज़रात और स्पेशल जो हमारे सिटीज़न हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी जगहों पर ये जो वर्ड आता है डिसेबल्ड, इसको रिप्लेस कर दिया जाए विद स्पेशल, और तमाम डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ भी है इसको ये रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं। और जो स्पेशल लोग होते हैं किसी एक चीज़ में तो उनकी कोई कमी अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है, या इस दुनिया में आने के बाद भी किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई और चीज़ उनके अंदर ऐसी होती है जो हमसे बेहतर भी हो कि जो लोग को स्पेशल नहीं कहा जाता। तो अगर हम उस स्पेसिफिक चीज़ को उनके अंदर उस पर काम करें, वर्क करें और उसके अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मुहैया करें, तो वो उस चीज़ से भी हमसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने कैसे करना है उसको, इसी के लिए डिपार्टमेंट है और इसी के लिए एक गवर्नमेंट जो है उसका एक हक बनता है कि वो किस तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा करे। मैं यहाँ पे खैर तहसील पेश करता हूँ कि जब हम यहाँ पे आए और ये गवर्नमेंट हमने अभी टेक ओवर की, तो जो टीम यहाँ पे हमारी हमने लगाई वहाँ पे, तो उन्होंने एक अच्छा काम करके पहले तो उन चीज़ों को उजागर किया कि जो मसाइल थे, चूँकि शाह साहब ने बड़ी खुली बातें करने का कहा है तो मैं भी ज़रा खुली बातें आपसे कर लूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ों में जब मैं बैठता हूँ और मैं उनको देखता हूँ तो साथ में ये चीज़ भी आती है कि 10 साल से हमारी ये हुकूमत थी यहाँ PTI की, और वो जो कमियाँ मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्यों पूरी नहीं हो सकी, क्या वजह थी। तो किसी पर तनकीद करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं और अल्लाह ताला उनसे कोई अच्छे काम कराना चाहता है। तो कोई अगर बंदा किसी पोजीशन पे आता है और वो कुछ किए बगैर वहाँ से चला जाता है, तो मेरे ख्याल में उसको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि उस पर अल्लाह ताला की नज़र करम नहीं है कि वो क्यों नहीं कर पाया वो। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हम उन लोगों में शामिल हों कि जिन पे अल्लाह ताला की नज़र करम हो और हमारे हाथ से अल्लाह ताला अच्छे काम करवाए। हमारी बहुत से चीज़ों के अंदर हमारी जो बजट होता है हमारा, उसके अंदर वो चीज़ें शामिल ही नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारी पनाहगाह वो हमारे बजट में शामिल नहीं थी। इसी तरह हमारा ज़बून कोर है या हमारे और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्पेशल लोगों के लिए, वो हमारे बजट का हिस्सा नहीं है। तो जब बजट का हिस्सा नहीं होते तो उससे मसला ये बन जाता है कि वो बार बार जो पैसा एज अ ग्रांट जाता है वहाँ पर, तो बाज़ तो लेट हो जाता है और वो इन टाइम नहीं पहुँचता किसी भी वजह से, और उस वजह से या तो वो चीज़ों में वो सहूलियात उस तरीके से नहीं मिलती और या कभी कभी वो सहूलियात बंद भी हो जाती हैं। अब मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि पनाहगाह जो है इमरान खान का एक ख्वाब था, इमरान खान की एक सोच थी, क्योंकि इमरान खान का भी जो है कुछ चीज़ें उसके दिल के बड़ी करीब हैं, जिनमें से सोशल वेलफेयर भी उन्होंने सारी उम्र एज पॉलिटिशियन के साथ साथ वेलफेयर का भी बहुत काम किया है। लेकिन पनाहगाह हमारी ADP के बजट में शामिल नहीं थी, इसी तरह ही चल रही थी। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई, चूँकि उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, तो पनाहगाहें बंद हो गई। फिर जब हम आए तो मैंने कहा फ़ौरन शुरू करो, तो बजट में ना होने की वजह से फिर वही मसाइल के कभी एक अकाउंट से कभी दूसरे अकाउंट से आप उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर कुछ पे गैप आए तो फिर वो फैसिलिटी जो है वो उस पर मुनक़ता हो जाती थी। तो आप इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप जितने भी तमाम इस तरह की चीज़ें हैं इन सब को आप बजट का हिस्सा बनाएं, वो एनुअल बजट पे हो, ताकि उसका पैसा आपको कंटिन्यूसली बजट में ही मिलता रहे, बजाय जाके किसी को रिक्वेस्ट करने के या किसी वजह से लेट होने के, या किसी का अगर वो उस तरह की सोच नहीं है इस तरफ ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये लोग कम अज़ कम उसके वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे बजट में आप शामिल हैं, इनको हमने इम्प्रूव करना है, इनको हमने बेहतर करना है। और मैं हमेशा इनसे एक बात कहता हूँ कि हमारा एक और जो बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है। दुनिया में जो मुल्क भी तरक्की करके आगे बढ़े हैं उन्होंने अपने सिस्टम को डिजिटाइज़ किया है, और उनको पता है कि हमारे पास किस जगह पे हमने क्या करना है, और हमारा वो डाटा के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक काम करूँ, जब मेरे पास डाटा ही नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा। तो डाटा पे काम हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो इस डिपार्टमेंट में भी मैंने इनको बोला है इंशाल्लाह कमिंग वीक तक हमारा वो डाटा कंप्लीट होगा। और मैंने
بتایا ہوا ہے کہ اس کم از کم چیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. آلریڈی ماشاءاللہ ہم نے اپنا جو ریونیو انکریز کیا ہے 44% اس صوبے کا، تو وہ جو اس پہ ہمارے پیسہ ہمیں مل رہا ہے، زیادہ پیسہ جو اس سے پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا تھا، کیا وجوہات تھی کہ اسی پوٹینشیل کے اندر 44% ریونیو جو بڑھا ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہا تھا. تو اب اگر بڑھ گیا ہے تو اب ان سیکٹرز کو جہاں پہ ان کو لگنا چاہیے وہاں پہ فوکس کرنا ہے. جیسے انشاءاللہ یہ ڈیٹا ان کا مکمل ہوگا، جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جو کہ اسپیشل ہیں، اسپیشلی چلنے سے قاصر ہیں وہ کسی وجہ سے، ان سب کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک ویل چیئر دے رہے ہیں، سب کے سب کو. اور یہ ڈیٹا میرے خیال میں ایک ہفتے میں آ جائے گا. اور میں یہاں سے بھی بتا رہا ہوں سب کو کہ مہربانی کر کے تمام محکمے ہیلپ کریں اور جلدی سے ڈیٹا ان کو پرووائڈ کریں، کیونکہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. پھر ٹو آل یونیورسٹیز، جتنے بھی ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس بچے اور بچیاں ہیں وہاں پر، ان سب کا بھی ڈیٹا جلد سے جلد، اگلے ہفتے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے، مجھے مل جانا چاہیے. اور ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ الیکٹرک ویل چیئر دیں گے. اور پھر اس کے بعد کالجز جتنے ہمارے ہیں اس کے اندر بھی دے رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پھر ہم اسکولز میں بھی دیں گے. ہمارا جو جہیز فنڈ تھا میرے خیال میں کسی مذاق سے کم نہیں تھا. پتہ نہیں لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یا پتہ نہیں لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی رتبہ مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی لعنت آ جاتی ہے الٹا کرم کے بجائے. ایک طرف اللہ کرم کرتا ہے، ایک عہدہ دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، اور ایک طرف لعنت اوپر دے دیتا ہے کہ اس رتبے سے وہ کچھ کر نہیں سکتے. 25,000 روپے میں آپ جہیز فنڈ دے رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں بچی کی. 25,000 میں کون سی شادی ہوتی ہے؟ تو ہم نے اس کو بڑھا کے 2 لاکھ اس لیے کیا ہے کہ یہ ضرورت، یہ بھی کم ہے ابھی، لیکن 25,000 تو بالکل ایک مذاق ہے. اور میں حیران ہوں کہ 25,000 اب تک چل رہا تھا اور اس کے اوپر کوئی اس پہ سوچ ہی نہیں رہا تھا. تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھ گیا ہے. اسی طرح جو ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں وہ بھی بڑے کم تھے، اس کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا ہے، تاکہ کیونکہ مہنگائی جب بڑھ رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے مطابق ضروریات بھی ان کی بڑھتی ہیں. جتنی بیوہ ہماری خواتین ہیں جو مستحق ہیں اور وہ 60 سال سے زیادہ عمر کی ہیں کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتی، تو ان سب کو ہم منتھلی وظیفہ دیں گے. اس کا بھی میں نے ڈیٹا مانگا ہوا ہے. لیکن وہی مسائل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا اب تک نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں وہ پیسہ دینا چاہوں بھی تو میں نہیں دے سکتا جب تک میرے پاس وہ آئے گا نہیں. جو بچے ہیں ہمارے اسکول جا رہے ہیں اور یتیم بچے ہیں ہمارے، ان کا بھی جو مستحق ہے ان کا بھی ڈیٹا انشاءاللہ کلیکٹ ہو رہا ہے. ان کو بھی ہم منتھلی جو ہے ان کو ہم اسٹائپینڈ دیں گے، وظیفہ دیں گے. اسی طرح یہ اسپیشل کے علاوہ بھی ہے، اب میں سوشل ویلفیئر کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے علاوہ بھی ہم یہ کام سارے کریں گے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ معاشرے تو اوپر جاتے ہیں اور اپنی جو روایات ہوتی ہیں ان سے وہ مزید ان کو بہتر اور بہتر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو روایات ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہم بہتر تو نہیں کر پا رہے، الٹا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں کہ جو ڈسون کر دیے جاتے ہیں اپنی فیملی کی طرف سے. تو یہ جو ہم انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ابھی کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم شروع کر دیں گے، کام شروع ہے اس کے اوپر. یہ جو ہم اولڈ ہوم کا ایک جو کانسیپٹ ہے بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم اون کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی، حکومت کی، ہم ان کو اون کریں گے. اور انشاءاللہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ایسی سہولیات ہوں گی کہ انشاءاللہ جس سہولیات میں ہم رہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی سہولیات ان کو دی جائیں گی، ہر طرح سے، رہائش کے حوالے سے بھی، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی، اور کھانے کے حوالے سے بھی. تو ہم اس کو چاہتے بھی یہ ہیں، اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی کیونکہ ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، دارالامان ہر ضلع میں کھلا ہوا ہے، کہیں پہ 2 لوگ ہیں، کہیں پہ کوئی نہیں ہے، اور رینٹ پہ بلڈنگ دی ہوئی ہیں، پیسہ ہمارا لگ رہا ہے اس کے اندر. تو ہم پہلے اس کو ایک جگہ کے اوپر اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں گے تاکہ ان سب لوگوں کو ہم ایک ایسی جگہ پہ لائیں تاکہ وہ نظر کے سامنے بھی ہوں اور ان کو ساری فیسلٹیز اس طرح ملتی رہیں کہ جو ان کا حق ہے اور جو ریاست کا فرض ہے حکومت کا ان کو دینا. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اصل میں پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہفتے 10 دن بعد ان کو ملنے آ جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار یا ان کے بچے. تو پھر وہ دور اگر ہوں گے، پشاور میں ہوں گے ایک سینٹر میں، تو پھر جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی آنے میں. تو میں نے کہا ایسے بچے کو یا ایسے رشتہ دار کو میں نہیں سمجھتا کہ ملنے کا حقدار ہے کہ جو اس کو رکھ تو نہیں رہا، اور پھر میں بھی اچھی سہولیات نہ دے کر اس کو اسے قریب رکھوں کہ 10 دن بعد وہ اس کو ملنے آئے گا تو اپنے گھر میں ہی رہے، ملنے نہ آئے. مجھے ایک جگہ پہ ایک بہترین سینٹر چاہیے، بہترین سہولیات چاہیے تاکہ ان کی جو میں اونرشپ لے رہا ہوں کم از کم میں تو وہ فرض پورا کر سکوں. تو ایسے رشتہ داروں کے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے بچوں کی ملنے کی ضرورت ہے ان کو، وہ خود تو ساتھ نہیں رکھ رہے اور پھر ملنے کے لیے آ کے جو ہے نا پتہ نہیں اپنی خبر ان کو یاد آتی ہوگی تو ملنے آتے ہوگے. تو ہم نے ایز اے گورنمنٹ، اور ہم ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے،
اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمیں اپنے اسلامی اقدار کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو کوئی بھی جو ہماری پالیسی ہے، کوئی بھی ہمارا کام ہے، تو وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام نے انسانیت کا بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم سب پڑھ لیں تو میرے خیال میں کسی بھی محروم انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہی اس کو اون کر کے اس کو بہت بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن جب تک ہمارے اپنے اخلاقیات اور اپنے ہمارے ظرف اتنے زیادہ نہیں بڑھتے، اس وقت تک ظاہری بات ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ہمارے بہت سے انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ابھی ماشاءاللہ نئے جو ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ڈیٹا جلد مل جائے، اور ساتھ میں جو ہمارے کچھ چیزوں میں کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ود ان نو ٹائم میں آپ سب کو یقین سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اس دور حکومت کے بعد کوئی بھی اسپیشل ہمارا بچہ بچی، کوئی بھی ہمارا ایسا مستحق جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، کوئی ہماری بچی جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اس کے والدین کے پاس جہیز نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ایسے لوگ جن کو اون نہیں کر رہا کوئی کسی وجہ سے، ان کو دارالامان، ایسا دارالامان کسی نام کا دارالامان ہے اس میں سہولیات نہیں ہیں، یا کوئی بھی ہمارے ایسے اولڈ سٹیزنز جو اپنی فیملی کسی وجہ سے انہوں نے ڈس اون کیا ہوا ہے تو ان کو انشاءاللہ ایک ایسی زندگی ہم پرووائڈ کریں گے جیسی زندگی ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے ماشاءاللہ سیکرٹری صاحب بھی اور منسٹر صاحب بھی جب سے آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں اسی چیز کے مطابق یہ مجھے آگے آ کے اسے اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں. مطلب انہوں نے اون کر لیا ہے اس چیز کو، اور اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی اسی طرح کے جذبات ہیں اس کے لیے. مجھے عمران خان نے ایک دن بولا کہ میرٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے شوکت خانہ میں جب شوکت خانہ بنایا تو جو میں نے پہلے اپنا اس کا ہاسپٹل ڈائریکٹر جو سی او لگایا تھا وہاں پر، تو وہ میں نے کہ پہلے 2-3 سالوں میں کوئی 2-3 بندے چینج کیے، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد پھر ڈاکٹر فیصل سلطان آ گئے ایس سی او، تو ان کے اندر مجھ سے بھی زیادہ اس چیز کا جذبہ تھا اور ایکسپرٹیز تھی چلانے کی، تو اس کے بعد سے وہ سارا کام اس نے اون کر لیا. میں صرف چیریٹی تک کرتا ہوں تو مجھے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. تو جب آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں، کیونکہ میں تو چیف منسٹر ہوں، میرے پاس تو یہ سارا صوبہ ہے، سارے محکمے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن نیچے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو میں عمران خان کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کا ویژن ہے، میرا ویژن ہے، تو اس کے مطابق اگر میں بتاتا ہوں تو اگر ٹیم ایسی ہو کہ وہ اس چیز کو اس طرح فیل کر کے اس جذبے سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ کام کرے گی تو آسانی پیدا ہوگی. تو کچھ اس لیے محکموں میں مجھے انشاءاللہ کوئی اتنی مشکلات بھی پیش نہیں آ رہی، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس محکمے کے اندر میری جو ایک خواہش ہے، جو میرے جذبات ہیں، اس سے بڑھ کر انشاءاللہ تمام محکمہ صرف سیکٹری یا منسٹر لیول تک نہیں، نیچے لیول تک بھی یہ جو محکمہ ہے اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس نیت سے کام کریں گے کہ ان کی ڈیوٹی فرام ادر ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ اگر اس کام کو صحیح طرح کریں تو آپ یہ نوکری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس جہان اپنے لیے ایک بہت بڑا اپنی اس جہان کو بھی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کو. تو یہ بات اگر آپ سمجھ جاؤ تو آپ ایک ٹائم میں 2 فائدے لے رہے ہو ایز اے گورنمنٹ سرونٹ. تو آپ اس طرح اگر سوچنا چلو گے تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا کام آسان ہوگا. باقی میں آخر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، باقی بریفنگ آپ کو ملی ہوئی ہے، جو ہماری اسکیمز ہیں بہت زیادہ ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ یہاں پہ سب کے سامنے یقین دلا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کو کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل لوگوں کے لیے یا مستحق لوگوں کے لیے جتنا بھی آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ یہ حکومت انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. دوسرا ہمارے MLA صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ آلریڈی تھا، تو اس کے لیے انہوں نے بھی ابھی باہر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کر وتھ گورنمنٹ انشاءاللہ ایک ٹرانسجینڈر کے لیے بھی یہاں پہ ہم ایک زبردست قسم کا ایک بنا رہے ہیں، پناہ گاہ بنا رہے ہیں ان کے لیے، رہائش کے لیے، ان کے ہوم سٹے کے لیے بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو تاکہ اگر ایسے ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں پہ عزت سے رہیں اور وہاں پہ رہنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اپروول کی ہوئی ہے، لیکن بہت جلد وہ بن جائے گا تاکہ ان کو بھی ہم اس معاشرے میں وہ مقام دے سکیں جس مقام کے وہ مستحق ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے. شکریہ.